बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको सूरह नमल की तफसीर और तर्जुमा बयान करेंगे। तफसीर के लिए जो मैंने किताब मुंतखब की है उसका नाम है तफसीर इब्न कसीर और ये जदीद एडिशन है। इसके तालीफ़ और मुतरजम का नाम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये इसका हिस्सा दोम है और इस किताब में ये इसकी आखिरी आयत है। तो अब हम सूरह नमल की तफसीर और तर्जुमे का आगाज़ करते हैं। सूरह नमल मक्की सूरत है। इसका तर्जुमा है, ये आयतें हैं कुरान की यानी वाज़े और रोशन किताब की हिदायत और खुशखबरी ईमान वालों के लिए जो नमाज कायम रखते हैं और ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। जो लोग क़यामत पर ईमान नहीं लाते, हमने इन्हें इनके करतूत ज़ीनतदार कर दिखाए हैं, बस वो भटकते रहेंगे। यही लोग हैं जिनके लिए बड़ी मार है और आखिरत में भी वो नुकसान याफ्ता हैं। बेशक तुझे रब्बे हकीम व अलीम की तरफ से कुरान सिखाया जा रहा है। इन आयतों की तफसीर है, हरूफ मुक़त्तआत जो सूरतों के शुरू में आते हैं, इन पर सूरह बकरा में बहस की जा चुकी है और यहाँ पे नहीं दोहराया जाएगा। कुरान करीम जो खुली हुई वाज़े और रोशन और ज़ाहिर किताब है, ये इसकी आयतें हैं जो मोमिनों के लिए हिदायत व बशारत हैं, क्योंकि वही इस पर ईमान लाते हैं और इसकी इत्तबा करते हैं और इसे सच्चा जानते हैं। इसमें जो हुक्म अहकाम हैं इन पर अमल करते हैं और यही वो लोग हैं जो नमाजें सही तौर से पढ़ते हैं, फ़र्ज़ों में कमी नहीं करते, इसी तरह फ़र्ज़ ज़कात को भी नहीं रोकते और आखिरत में इन पर भी कामिल यकीन रखते हैं। मौत के बाद ज़िंदगी और जज़ा व सज़ा को भी मानते हैं, जन्नत दोज़ख को हक़ जानते हैं। चुनांचे और आयत में भी है कि ईमानदारों के लिए तो ये कुरान हिदायत व शफ़ाअत है और बेईमानों के कान तो बहरे हैं और इनमें रुई दिए हुए हैं। इससे खुशखबरी परहेजगारों को है और बदकिरदारों को इसमें डरावा है। और यहाँ भी फरमाया है कि जो इसे झुटलाएं और क़यामत के आने को ना माने, हम भी इन्हें छोड़ देते हैं और इनकी बुराइयाँ इन्हें अच्छी लगने लगती हैं। इसी में वो बढ़ते और फूलते फलते रहते हैं और अपनी सरकशी और गुमराही में बढ़ते रहते हैं और इनकी निगाहें और दिल उलट जाते हैं। इन्हें दुनिया और आखिरत में बदतरीन सज़ाएं होंगी और क़यामत के दिन तमाम अहले महशर में सबसे ज़्यादा खसारे में यही रहेंगे। बेशक आप ए नबी हमसे ही कुरान ले रहे हैं, हम हकीम हैं, अम्र नहीं की हिकमत को बखूबी जानते हैं, अलीम हैं, छोटे बड़े तमाम कामों से बखूबी ख़बरदार हैं। बस कुरान की तमाम ख़बरें बिल्कुल सदाकत और सदक़ वाली हैं और इसके हुक्म और अहकाम सब के सब सरासर अदल व इंसाफ वाले हैं, जैसे कि फरमान है। अब हम अगली आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं। याद होगा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहाँ से या तो कोई ख़बर लेकर या आग का कोई सुलगता हुआ अंगारा लेकर भी तुम्हारे पास आ जाऊँगा ताकि तुम सेंक ताप कर लो। जब वहाँ पहुँचे तो आवाज़ दी कि बरकत है जो इस नूर में है और बरकत दिया गया है जो इसके आसपास है। तमाम पाकी इसके माबूद बरहक के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम ये बात है कि मैं ही अल्लाह हूँ, गालिब बाहिकमत, तो अपनी लकड़ी डाल दे मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इसे हिलती जलती देखी इस तरह तो गोया वो बहुत बड़ा सांप है, तो मुंह मोड़े हुए पीठ फेर कर भागे और पलट कर भी ना देखा। ए मूसा खौफ ना खा, मेरे हुजूर में पैगंबर डरा नहीं करते, लेकिन जो जुल्म करें फिर इसके एवज़ नेकी करें,
اس برائی کے پیچھے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا۔ بغیر کسی عیب کے تو نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہیں۔ جب ان کے پاس آنکھ کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ انہوں نے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ستم گری اور تکبر کی بنا پر۔ پس دیکھ لیں کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس کی تفسیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح بزرگ بنایا اور ان سے کلام کیا اور انہیں زبردست معجزے عطا فرمائے، اور فرعون اور فرعونیوں کے پاس اپنا رسول بنا کے بھیجا، لیکن ان کفار نے آپ کا انکار کیا اور اپنے کفر و تکبر سے نہ ہٹے، آپ کی تباہ اور پیروی نہ کی۔ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل کو لے کر چلے اور راستہ بھول گئے، رات آ گئی اور وہ بھی سخت اندھیرے والی رات، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جانب سے آگ کا شعلہ سا دکھائی دیتا ہے۔ اپنے اہل سے فرمایا تم یہیں ٹھہرو، میں اس روشنی کے پاس جاتا ہوں، کیا عجب ہے کہ وہاں جو ہو اسے راستہ معلوم ہو جائے، یا میں وہاں سے کچھ آگ لے آؤں کہ تم اس سے ذرا سینک تاپ کر لو۔ ایسا ہوا بھی کہ آپ وہاں سے ایک بڑی خبر لائے اور بہت نور حاصل ہوا۔ فرماتا ہے کہ جب وہاں پہنچے اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک سرسبز درخت ہے اور اس پر آگ لپٹی ہوئی ہے، شعلے تیز ہو رہے ہیں اور درخت کی سرسبزی اور بڑھ رہی ہے۔ اونچی نگاہ کی تو دیکھا کہ وہ نور آسمان تک پہنچا ہے، اور فی الواقع وہ آگ نہ تھی بلکہ نور تھا، اور نور بھی رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام متعجب تھے اور کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یکایک ایک آواز آتی ہے کہ اس نور میں جو ہے وہ پاکی والا اور بزرگی والا ہے، اور اس کے پاس جو فرشتے ہیں وہ بھی مقدس ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ اسے سونا لائق ہے، وہ ترازو کو پست کرتا ہے اور اونچی کرتا ہے، رات کے کام اسی کی طرف دن سے پہلے اور دن کے کام رات سے پہلے چڑھ جاتے ہیں۔ اس کا حجاب نور ہے یا آگ ہے، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے چہرے کی تجلیاں ہر اس چیز کو لا دیں جس پر اس کی نگاہ پہنچ رہی ہے، یعنی کائنات کو۔ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ راوی حدیث نے یہ حدیث بیان فرما کر یہی آیت تلاوت کی۔ یہ الفاظ ابن ابی حاتم کے ہیں اور اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے مشابہ نہیں ہے، اس کی مصنوعات میں سے کوئی چیز اس کے احاطے میں نہیں، وہ بلند و بالا ہے، ساری مخلوق اس سے الگ ہے، زمین و آسمان اسے گھیر نہیں سکتے، وہ احد الصمد ہے، وہ مخلوق کی مثلیت ہے، وہ مخلوق کی مثلیت سے پاک ہے۔ پھر خبر دی کہ جو خود اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرما رہا ہے وہی اس وقت سرگوشیاں کر رہا ہے، جو سب پر غالب ہے، سب اس کے ماتحت اور زیر حکم ہیں، وہ اپنے اقوال و افعال میں حکمت والا ہے۔ اس کے بعد جناب باری عز و جل نے حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنی لکڑی کو اپنے ہاتھ سے زمین پر ڈال دو تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد سنتے ہی لکڑی کو زمین پر ڈال دیا، اسی وقت وہ پھن پھناتا ہوا سانپ بن گئی، اور بہت بڑے جسم کا سانپ، ڈراؤنی صورت کا، اس موٹاپے پر تیز تیز چلنے والا، اسے جیتا جاگتا چلتا پھرتا زبردست اسدحہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ سے ہو گئے۔ جان کا لفظ قرآن کریم میں ہے، یہ ایک قسم کے سانپ ہیں جو بہت تیزی سے حرکت کرنے والے اور کنڈلی لگانے والے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رہنے والوں ایسے سانپوں کے قتل سے ممانعت فرمائی ہے۔ الغرض
جناب موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر ڈرے اور دہشت کے مارے ٹھہر نہ سکے اور منہ موڑ کر پیٹھ پھیر کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، ایسے دہشت زدہ تھے کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ موسیٰ ڈرو نہیں، میں تمہیں اپنا برگزیدہ رسول اور ذی عزت پیغمبر بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد استثناء منقطع ہے۔ اس آیت میں انسان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ جس نے بھی کوئی برائی کا کام کیا ہو اور پھر وہ اس پر نادم ہو جائیں تو توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسی توبہ قبول فرما لیتا ہے، جیسے کہ اور آیت میں بھی ہے، جو بھی توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور راہ راست پر چلے، میں اس کے گناہوں کا بخشنے والا ہوں۔ اور فرمان ہے کہ جو شخص کسی برائی کا مرتکب ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم پائے گا۔ اس مضمون کی آیتیں کلام الہی میں اور بھی بہت ساری ہیں۔ لکڑی کے سانپ بن جانے کے معجزے کے ساتھ کلیم اللہ کو اور معجزہ دیا جاتا ہے کہ آپ جب بھی اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالیں گے تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ معجزے ان 9 معجزوں میں سے ہیں جن میں تیزی سے وقتاً فوقتاً تائید کرتا رہوں گا تاکہ فاسق فرعون اور اس کی فاسق قوم کے دلوں میں تیری نبوت کا ثبوت جگہ پکڑ جائے۔ یہ 9 معجزے وہ تھے جن کا ذکر آیت میں بھی بتایا گیا ہے۔ آیت ہے سورہ اسراء میں، اور اس کی پوری تفسیر بھی اسی آیت کے تحت میں گزر چکی ہے۔ جب یہ واضح ظاہر صاف و کھلے معجزے فرعونیوں کو دکھائے گئے تو وہ اپنی ضد میں آ کر کہنے لگے یہ تو جادو ہیں اور ہم اپنے جادوگروں کو بلا لیتے ہیں، مقابلہ کر لو۔ اس مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کیا اور یہ سب لوگ زیر ہو گئے، مگر پھر بھی نہ مانے۔ گودلوں میں ان کی حقانیت جم چکی تھی لیکن ظاہری مقابلے سے نہ ہٹے، صرف تکبر اور ظلم کی بنا پر حق کو جھٹلاتے رہے۔ اب تو دیکھ لے کہ ان مفسدوں کا انجام کس قدر حیرت ناک اور کیسا عبرت ناک ہوا۔ ایک ہی مرتبہ ایک ہی ساتھ سارے کے سارے دریا برد کر دیے گئے۔ پس اے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والو، تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر مطمئن نہ بیٹھو، کیونکہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی اشرف الافضل ہیں۔ ان کی دلیلیں اور معجزے بھی ان کی دلیلوں اور معجزوں سے بڑے ہیں۔ خود آپ ایک وجود، آپ کی عادات و اخلاق اور اگلی کتابوں کی اور اگلے نبیوں کی آپ کی نسبت، بشارتیں، ان سے اللہ کا عہد و پیمان، یہ سب چیزیں آپ میں ہیں، بس تمہیں نہ مان کر نڈر اور بے خوف نہ رہنا چاہیے۔ اگلے آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے اور کہنے لگے، لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرندے جمع کیے گئے، ہر قسم کی الگ الگ کھڑی کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بخبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رونڈ ڈالیں۔ اس کی اس بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے، مجھے اپنی امت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کی تفسیر ہے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی خبر دے رہا ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، کہ کس طرح دونوں جہالت کی دولت سے انہیں مالا مال فرمایا، ان نعمتوں کے ساتھ ہی اپنے شکرے کی توفیق بھی دی۔ دونوں باپ بیٹے ہر وقت اپنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کیا کرتے تھے اور اس کی تعریفیں بیان کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیں اور وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے
تو اس کی حمد ان نعمتوں سے بھی افضل ہے۔ دیکھو خود کتاب اللہ میں یہ نقطہ موجود ہے۔ پھر آپ نے بھی یہی آیت لکھا کہ ان دونوں پیغمبروں کو جو نعمت دی گئی تھی اس سے افضل اور نعمت کیا ہوگی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ اس سے مراد مال کی وراثت نہیں بلکہ ملک و نبوت کی وراثت ہے۔ اگر مالی وراثت مراد ہوتی تو اس میں صرف داؤد علیہ السلام کا نام ہی نہ آتا، کیونکہ داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ انبیاء کے مال کی میراث نہیں بڑھتی، چنانچہ سید الانبیاء علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہم جماعت انبیاء ہیں، ہمارے ورثے نہیں بٹا کرتے، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں صدقہ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ پورا ملک، یہ زبردست طاقت کے انسان جن پرند سب تابع فرمان ہیں، پرندوں کی زبان بھی سمجھ لیتے ہیں، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جو کسی انسان پر نہیں ہوا۔ بعض جاہلوں نے کہا ہے کہ اس وقت پرند بھی انسانی زبان بولتے تھے، یہ محض ان کی بے علمی ہے۔ بھلا سمجھو تو صحیح، اگر واقعی یہی بات ہوتی تو پھر اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت ہی کیا تھی جسے آپ فخر سے بیان فرماتے تھے کہ ہمیں پرندوں کی زبان سکھا دی گئی ہے؟ پھر تو ہر شخص پرند کی بولی سمجھتا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت جاتی رہتی۔ یہ محض غلط ہے، پرند کی زبان سمجھ لیتے تھے۔ ساتھ ہی یہ نعمت بھی حاصل ہوئی تھی کہ ایک بادشاہت میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو قدرت نے مہیا کر دی تھی۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا کھلا احسان آپ پر۔ مسند امام احمد میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت والے تھے۔ جب آپ گھر سے باہر جاتے تو دروازہ بند کر کے جاتے تھے، پھر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک مرتبہ اسی طرح باہر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد ایک بیوی صاحبہ کی نظر اٹھی تو دیکھتی ہیں کہ گھر کے بیچوں بیچ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ حیران ہوئی، دوسروں کو دکھایا اور آپس میں کہنے لگی یہ کہاں سے آ گئے؟ دروازے بند ہیں، یہ داخل کیسے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم حضرت داؤد علیہ السلام بھی آ گئے۔ آپ نے بھی انہیں کھڑا دیکھا اور دریافت کیا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جسے کوئی روک اور دروازہ روک نہ سکے، جو کسی بڑے سے بڑے کی مطلق پرواہ نہ کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ کے اور فرمانے لگے مرحبا ہو آپ ملک الموت ہے۔ اسی وقت ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی، سورج نکل آیا اور آپ پر دھوپ آ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کریں۔ انہوں نے اپنے پر کھول کر ایسی گہری چھاؤں کر دی کہ زمین پر اندھیرا سا چھا گیا۔ پھر حکم دیا کہ ایک ایک کر کے سب اپنے پرندوں کو سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں نے پھر پر کیسے سمیٹے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا ہاتھ سمیٹ کر بتلایا کہ اس طرح اس پر اس دن سرخ رنگ گد غالب آ گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جمع ہوا جس میں انسان جن پرند سب تھے، آپ کے سروں پر رہتے تھے، گرمیوں میں سایہ کر لیتے تھے، سب اپنے اپنے مرتبے پر قائم تھے، جس کی جو جگہ مقرر تھی وہیں رہتا تھا۔ جب ان لشکروں کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام چلے، ایک جنگل پر گزر ہوا جہاں چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر چلتا ہوا تمہیں رون ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس چونٹی کا نام ہرمس تھا، یہ بنو شیسوان کے قبیلے سے تھی بھی لنگڑی بقدر بھیڑیے کہ اسے خوف ہوا کہ یہ سب روندوں میں آ جائیں گی اور پس جائیں گی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، مثلا پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دینا وغیرہ، نیز جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر انعام کی ہیں کہ وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دی جن سے تو خوش ہوا، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفیقوں میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ مفسرین کا قول ہے کہ یہ وادی شام میں تھی، بعض اور جگہ بتلاتے ہیں یہ چونٹی مثل مکھیوں کے پردار تھی، اور بھی اقوال ہیں کہ نوف بکالی کہتے ہیں یہ بھیڑیے کے برابر تھی۔ ممکن ہے کہ اصل میں لفظ ذباب ہو یعنی مکھی کے برابر، اور کاتب کی غلطی سے ذیاب لکھ دیا ہو یعنی بھیڑیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہیں، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گی۔ یہ دعا چونٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبیوں میں سے کسی نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے چونٹیوں کے سوراخوں میں آگ لگانے کا حکم دے دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے پیغمبر، محض ایک چونٹی کے کاٹنے پر تو نے ایک گروہ کو جو ہمارا تسبیح خواں تھا ہلاک کر دیا، تجھے بدلہ ہی لینا تھا تو اسی سے لیتا۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اور آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہیں؟ یقیناً میں اسے سخت ترین سزا دوں گا، اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ اس کی تفسیر ہے، ہدہد فوج سلیمان علیہ السلام میں مہندس کا کام کرتا تھا۔ وہ بتلاتا تھا کہ پانی کہاں ہے، زمین کے اندر کا پانی اسے اس طرح نظر آتا تھا جیسے زمین کے اوپر کی چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام جنگل میں ہوتے، اس سے دریافت فرماتے کہ پانی کہاں ہے، یہ بتا دیتا کہ فلاں جگہ اتنا نیچا ہے، اتنا ہے وغیرہ۔ سلیمان علیہ السلام اسی وقت جنات کو حکم دیتے اور کنواں کھود لیا جاتا۔ ایک دن اسی طرح ایک جنگل میں تھے، پرندوں کی تفتیش کی تاکہ پانی کی تلاش کا حکم دیں، اتفاق سے وہ موجود نہ تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا، آج ہدہد نظر نہیں آتا، کیا پرندوں میں کہیں وہ چھپ گیا ہے جو مجھے نظر نہ آیا، یا واقعی میں وہ غیر حاضر ہیں یا حاضر ہی نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ تفسیر سن کر نافع بن ازرق خارجی نے اعتراض کیا تھا۔ یہ بکواسی ہر وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی باتوں پر بے جا اعتراض کیا کرتا تھا، کہنے لگا، بس آج تو تم ہار گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کیوں؟ اس نے کہا، آپ جو یہ فرماتے ہیں کہ ہدہد زمین طلب کا پانی دیکھ لیتا ہے، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک بچہ جال بچھا کر اسے مٹی سے ڈھک کر دانہ ڈال کر ہدہد کو شکار کر لیتا ہے۔ اگر وہ زمین کے اندر کا پانی دیکھتا ہے تو زمین کے اوپر کا جال اسے کیوں نہیں نظر آتا؟ آپ نے فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تو سمجھ جائے گا کہ ابن عباس لاجواب ہو گیا تو مجھے جواب کی ضرورت نہ تھی۔ سن، جس وقت قضا آ جاتی ہے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور عقل جاتی رہتی ہے۔ نافع لاجواب ہو گیا اور کہنے لگا، واللہ اب آپ پر اعتراض نہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ برزی رحمۃ اللہ ایک ولی اللہ شخص تھے، پیر جمعرات کا روزہ پابندی سے رکھا کرتے تھے، 80 سال کی عمر تھی، ایک آنکھ سے کانے تھے۔ سلیمان بن زید نے ان سے آنکھ کے جانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے اس کے بتانے سے انکار کر دیا۔ یہ بھی پیچھے پڑ گئے، مہینوں گزر گئے، نہ وہ بتاتے نہ یہ سوال چھوڑتے۔ آخر تنگ آ کر فرمایا، سن لو، 2 خراسانی میرے پاس برزہ میں جو دمشق کے پاس ایک شہر ہے آئے اور مجھ سے کہا کہ میں انہیں برزہ کی وادی میں لے جاؤں۔ میں انہیں وہاں لے گیا، انگیٹھیاں جلائیں، بخور نکالیں اور جلانے شروع کیے، یہاں تک کہ تمام وادی خوشبو سے مہکنے لگی اور ہر طرف سے سانپوں کی آمد شروع ہو گئی، لیکن یہ بے پرواہی سے بیٹھے رہے، کسی سانپ کی طرف اتفاق نہ کرتے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک سانپ آیا جو ہاتھ بھر کا تھا اور اس کی آنکھیں سونے کی طرح چمک رہی تھیں۔ یہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری سال بھر کی محنت ٹھکانے لگی۔ انہوں نے اس سانپ کو لے کر اس کی آنکھوں میں سلائی پھیر کر اپنی آنکھوں میں وہ سلائی پھیر لی۔ پھر میں نے ان سے کہا، میری آنکھوں میں بھی یہ سلائی پھیر دوں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے منت سماجت کی، بمشکل وہ راضی ہوئے اور میری داہنی آنکھ میں وہ سلائی پھیر دی۔ اب جو میں دیکھتا ہوں تو زمین مجھے ایک شیشے کی طرح معلوم ہونے لگی، جیسے اوپر کی چیزیں نظر آتی تھیں ایسے ہی زمین کے اندر کی چیزیں بھی دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اچھا اب آپ ہمارے ساتھ ہی کچھ دور چلیے،
میں نے منظور کر لیا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے مجھے ساتھ لیے ہوئے چلے۔ جب میں بستی سے بہت دور نکل گیا تو دونوں نے مجھے دونوں طرف سے پکڑا اور اپنی ایک انگلی ڈال کر میری آنکھ نکال دی اور پھینک دی، اور یوں ہی بندھا ہوا مجھے وہیں پٹک کر دونوں کہیں چل دیے۔ اتفاقاً وہاں سے قافلہ گزرا اور انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر رحم کھایا، قید و بند سے مجھے آزاد کیا اور میں چلا آیا۔ یہ قصہ ہے میری آنکھ جانے کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس حدود کا نام عنبر تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر فی الواقع وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا اور اس کے پر نچوا دوں گا اور اسے پھینک دوں گا کہ کیڑے مکوڑے کھا جائیں، یا میں اسے حلال کر دوں گا، یا یہ کہ وہ اپنے غیر حاضر ہونے کی معقول وجہ بیان کریں۔ اتنے میں ہدہد آ گیا۔ جانوروں نے اسے خبر دی کہ آج تیری خیر نہیں، بادشاہ سلامت عہد کر چکے ہیں کہ وہ تجھے مار ڈالیں گے۔ اس نے کہا یہ بیان کرو کہ آپ کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے بیان کیے تو خوش ہو کر کہنے لگا پھر تو میں بچ جاؤں گا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بچاؤ کی وجہ اس کا اپنی ماں کے ساتھ سلوک تھا۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں ایک ایسی چیز لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہ تھی۔ میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھا لیے اور صحیح راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے ہیں کہ اسی اللہ کے لیے سجدے کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ اس آیت کی تفسیر ہے، ہدہد کی غیر حاضری کو تھوڑی سی دیر گزری تھی جو وہ آ گیا۔ اس نے کہا اے نبی اللہ، جس بات کی آپ کو خبر بھی نہیں، میں اس کی ایک نئی خبر لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ میں سبا سے آ رہا ہوں اور پختہ یقینی خبر لایا ہوں۔ ان کے سبا حمیر تھے اور یہ یمن کے بادشاہ تھے۔ ایک عورت ان کی بادشاہت کر رہی ہے اور اس کا نام بلقیس بنت شرحبیل تھا۔ یہ سبا کی ملکہ تھی۔ قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں جنیا عورت تھی اور اس کے قدم کا پچھلا حصہ چوپائے کے کھر جیسا تھا، اور روایت میں ہے کہ اس کی ماں کا نام بلتاع تھا۔ ابن جریج رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے باپ کا نام ذی شرخ تھا اور ماں کا نام رفاع تھا۔ لاکھوں کا لاؤ لشکر تھا اور اس کی بادشاہی ایک عورت کو کرتے ہوئے میں نے پایا۔ اس کے مشیر وزیر 312 شخص ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 12,000 کی جمعیت ہے۔ اس کی زمین کا نام معرب ہے، یہ صنعاء سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ قول قرین قیاس ہے۔ اس کا اکثر حصہ مملکت یمن میں ہے، واللہ عالم۔ دنیاوی ضروری اسباب ہر قسم کا اسے مہیا ہے۔ اس کا نہایت شاندار تخت ہے جس پر وہ جلوس کرتی ہیں، سونے سے منڈھا ہوا ہے اور جڑاؤ اور مروارید کی کاریگری اس پر ہوئی ہے۔ یہ 80 ہاتھ اونچا تھا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا۔ 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتی تھیں۔ اس کا دیوان خاص جس میں یہ تخت تھا بہت بڑا محل تھا اور بلند و بالا، کشادہ اور فراخ، پختہ، مضبوط اور صاف، جس کے شرقی حصے میں 360 طاق تھے اور اتنے ہی مغربی حصے میں تھے۔ اسے اس صنعت سے بنایا تھا کہ ہر دن سورج ایک طاق سے نکلتا اور اسی کے مقابلہ کے طاق سے غروب ہوتا۔ اہل دربار صبح و شام اسے سجدہ کر لیتے۔ راجہ پرجا سب آفتاب پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پجاری ان میں سے ایک بھی نہ تھا۔ شیطان نے برائیاں انہیں اچھی کر کے دکھائی تھیں اور ان کی راہ مار رکھی تھی۔ وہ راہ راست پر آتے ہی نہ تھے۔ جو راہ راست یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو سجدے کے لائق مانا جائے، نہ کہ سورج اور چاند ستاروں کو، جیسا کہ فرمان قرآن ہے کہ رات دن سورج چاند
سب قدرت اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تمہیں سورج چاند کو سجدہ نہ کرنا چاہیے، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے، اسی اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے جو ان سب کا خالق ہے۔ لا یسجدو کی ایک قرت بھی ہے، یا کے بعد منادی مخذوف ہے، یعنی اے میری قوم خبردار، سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنا جو آسمان کی زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے باخبر ہے۔ اب آگے تفسیر پانی اور بارش اور پیداوار سے بھی کی گئی ہے۔ کیا عجب کی حدود کی جس میں یہ صفت تھی کہ یہی مراد ہو، اور تمہارے ہر مخفی اور ظاہر کام کو بھی وہ جانتا ہے۔ کھلی چھپی بات اس پر یکساں ہے، وہی تنہا معبود برحق ہے، وہی عرش عظیم کا رب ہے جس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ چونکہ حدود خیر کی طرف بلانے والا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دینے والا اور اس کے سوا غیر کے سجدے سے روکنے والا تھا، اس لیے اس کے قتل کی ممانعت کر دی گئی۔ مسند احمد ابو داؤد ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کا قتل منع فرمایا ہے: چیونٹی، شہد کی مکھی، حدود اور سرد یعنی بٹورا۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے: سلیمان علیہ السلام نے کہا، اب ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔ میرے اس خط کو لے جا اور لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، اے سردار، میری طرف ایک باوقت خط والا آیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور جو بخشش کرنے والا مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس کی تفسیر ہے: حدود کی خبر سنتے ہی سلیمان علیہ السلام نے اس کی تحقیق شروع کرا دی کہ اگر یہ سچا ہے تو قابل معافی ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو قابل سزا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا یہ خط بلقیس کو جو وہاں کی فرما روا ہے دے آ۔ اس خط کو چونچ میں لے کر یا پر سے بندھوا کر ہدہد اڑا، وہاں پہنچ کر بلقیس کے محل میں گیا۔ وہ اس وقت خلوت خانہ میں تھی۔ اس نے ایک طاق میں سے وہ خط اس کے سامنے رکھ دیا اور ادب کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ اسے سخت تعجب معلوم ہوا، حیرت ہوئی اور ساتھ ہی کچھ خوف و دہشت بھی ہوئی۔ خط کو اٹھا کر مہر توڑ کر خط کھول کر پڑھا۔ اس کے مضمون سے واقف ہو کر اپنے وزراء، امراء، سرداروں اور رؤسا کو جمع کیا اور کہنے لگی کہ ایک باوقت خط میرے سامنے ڈالا گیا ہے۔ اس خط کا باوقت ہونا اس پر اس سے بھی ظاہر ہو گیا تھا کہ ایک جانور اسے لاتا ہے، وہ ہوشیاری اور احتیاط سے پہنچاتا ہے، سامنے باادب رکھ کر یکسو ہو جاتا ہے، تو جان گئی تھی کہ یہ خط مکرم ہے اور کسی باعزت شخص کا بھیجا ہوا ہے۔ پھر خط کا مضمون سب کو پڑھ کر سنایا کہ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، ساتھ ہی مسلمان اور تابع فرما بننے کی دعوت ہے۔ اب سب نے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا دعوت نامہ ہے اور ہم میں سے کسی میں ان کے مقابلے کی تاب و طاقت نہیں۔ پھر خط کی بلاغت و اختصار و وضاحت نے سب کو حیران کر دیا کہ مختصر سی عبارت میں بہت سی باتوں سے سوا ہیں۔ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ علماء کرام کا منقولہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ ایک غریب و ضعیف حدیث ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں جو مجھ سے پہلے سلیمان علیہ السلام بن داؤد کے بعد کسی نبی پر نہیں اتری۔ میں نے کہا، حضور وہ کون سی آیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں جانے سے پہلے ہی میں تجھے بتا دوں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے، ایک پاؤں مسجد سے باہر رکھ بھی دیا۔ میرے جی میں آئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، اور روایت میں ہے کہ جب تک یہ آیت نہیں اتری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسمک اللہم تحریر فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کیا۔ مضمون خط صرف اسی قدر تھا کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرو، مجھے مجبور نہ کرو، میری بات مان لو، تکبر سے کام نہ لو، محد مخلص
مطیع بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اس نے کہا، اے میرے سردار، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے، سخت لڑنے بھڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے ذی عزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ فی الواقع وہ اسی طرح کرتے تھے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر ہے، بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط انہیں سنا کر ان سے مشورہ طلب کیا اور کہا کہ تم جانتے ہو جب تک تم سے میں مشورہ نہ کر لوں اور تم موجود نہ ہو تو میں کسی امر کا فیصلہ تنہا نہیں کر لیتی۔ اس بارے میں بھی تم سے مشورہ طلب کرتی ہوں اور بتلاؤ کیا رائے ہے۔ سب نے متفقہ طور پر جواب دیا، ہماری جنگی طاقت بہت کچھ ہے اور ہماری طاقت مسلم ہے، اس طرف سے تو اطمینان ہے، آگے جو آپ کا حکم ہو ہم تابعداری کے لیے موجود ہیں۔ اس میں ایک حد تک سرداران لشکر نے لڑائی کی طرف اور مقابلے کی طرف رغبت دی تھی، لیکن بلقیس چونکہ سمجھدار، عاقبت اندیش تھی اور حدود کے ہاتھوں خط کے ملنے کا ایک کھلا معجزہ دیکھ چکی تھی، یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کے مقابلے میں میرا لاؤ لشکر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر لڑائی کی نوبت آئی تو علامہ ملک کی بربادی کے میں بھی سلامت نہ رہ سکوں گی۔ اس لیے اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے کہا، بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں، وہاں کے ذی عزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ سرداران لشکر شہر خصوصیت سے ان کی نگاہوں میں چڑھ جاتے ہیں۔ جناب باری تعالیٰ نے مجھے اس کی تصدیق فرمائی کہ فی الواقع یہ صحیح ہے، وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس نے جو ترکیب سوچی تھی کہ ایک چال چلے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے موافقت کر کے صلح کر لے، اور اس نے ان کے سامنے پیش کی، کہا کہ اس وقت تو میں ایک گراں بہا تحفہ انہیں بھیجتی ہوں کہ اس کے بعد میرے قاصدوں سے وہ کیا فرماتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ وہ اسے قبول فرما لیں اور ہم آئندہ بھی انہیں یہ رقم بطور جزیے کے بھیجتے رہیں اور انہیں ہم پر چڑھائی کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسلام کی قبولیت میں اسی طرح اس ہدیے کے بھیجنے میں اس نے نہایت دانائی سے کام لیا۔ وہ جانتی تھی کہ روپیہ پیسہ وہ چیز ہے کہ فولاد کو بھی نرم کر دیتا ہے، نیز اسے یہ بھی آزمانا تھا کہ دیکھیں وہ ہمارے اس مال کو قبول کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر قبول کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ ایک بادشاہ ہیں، پھر ان سے مقابلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر واپس کر دیا تو نبوت میں شک نہیں، پھر مقابلہ سراسر بے سود بلکہ مضر ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے تھپک دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ اس آیت کی تفسیر ہے، بلقیس نے بہت ہی گراں قدر تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ سونا، موتی، جواہر وغیرہ، سونے کی کثیر مقدار، اینٹیں، سونے کے برتن وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں کہ کچھ بچے عورتوں کے لباس میں اور کچھ عورتیں لڑکیوں کے لباس میں بھیجیں، اور کہا کہ اگر وہ انہیں پہچان لے تو اسے نبی مان لینا چاہیے۔ جب ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے سب کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ لڑکیوں نے تو برتن سے پانی بہا کر اپنے ہاتھ دھوئے اور لڑکوں نے برتن میں ہی ہاتھ ڈال کر پانی لیا۔ اس سے آپ نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ پہچان کر الگ کر دیا کہ یہ لڑکیاں ہیں اور یہ لڑکے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس طرح پہچانا کہ لڑکیوں نے پہلے اپنے ہاتھ کے اندرونی حصے کو دھویا اور لڑکوں نے اس کے برخلاف بیرونی حصے کو پہلے دھویا۔ یہ بھی مروی ہے، کہا میں
سے ایک جماعت نے تو کوہنی سے ہاتھ دھونا شروع کیا اور انگلیوں تک دھوئیں، اور ایک جماعت اس کے برخلاف ہاتھ کی انگلیوں سے شروع کر کے کوہنی تک لے گئی۔ ان میں سے کسی میں منافات نہیں، واللہ عالم۔ یہ بھی مذکور ہے کہ بلقیس نے ایک برتن بھیجا تھا کہ اسے ایسے پانی سے پر کر دو جو نہ زمین کا ہو نہ آسمان کا، تو آپ نے گھوڑے دوڑائے اور ان کے پسینوں سے وہ برتن بھر دیا۔ اس نے کچھ خور مہرے اور ایک لڑی بھیجی تھی، آپ نے انہیں لڑی میں پرو دیا۔ یہ سب اقوال عموماً بنی اسرائیل کی روایتوں سے لیے جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ ان میں سے واقع میں کون سا ہوا یا کچھ بھی نہیں ہوا۔ البتہ بظاہر تو الفاظ قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس رانی کے تحفے کی طرف مطلقاً التفات ہی نہیں کیا، اور اسے دیکھتے ہی فرمایا کہ کیا تم مجھے مالی رشوت دے کر شرک پر باقی رہنا چاہتے ہو؟ یہ محض ناممکن ہے۔ مجھے رب نے بہت کچھ دے رکھا ہے، ملک، مال، لاؤ لشکر سب میرے پاس موجود ہیں، تم سے ہر طرح سے بہتر حالت میں ہوں۔ تم ہی اپنے اس ہدیے سے خوش رہو، یہ کام تم ہی کو سونپا کہ مال سے راضی ہو جاؤ اور تحفہ تمہیں جھکا دے۔ یہاں تو دو چیزیں ہی ہیں، یا شرک چھوڑ دو یا تلواروں کو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے قاصد پہنچیں۔ اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا اور انہوں نے 1000 محل تیار کرا دیے۔ جس وقت قاصد پائے تخت میں پہنچے، ان محلات کو دیکھ کر ہوش جاتے رہے اور کہنے لگے، یہ بادشاہ تو ہمارے اس تحفے کو اپنی حقارت سمجھے گا، یہاں تو سونا مٹی کی وقت بھی نہیں رکھتا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ بادشاہوں کو یہ جائز ہے کہ بیرونی لوگوں کے لیے کچھ تکلفات کرے اور قاصدوں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کرے۔ پھر آپ نے قاصدوں سے فرمایا، یہ ہدیے انہی کو واپس کر دو اور ان سے کہہ دو کہ مقابلے کی تیاری کر لے۔ یاد رکھو، میں وہ لشکر لے کر چڑھائی کروں گا کہ وہ سامنے آ ہی نہیں سکتے ہیں، انہیں ہم سے جنگ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ ہم انہیں ان کی سلطنت سے بکبینی اور گوش و ذلت اور حقارت کے ساتھ نکال دیں گے اور ان کے تخت و تاراج کو روند دیں گے۔ جب قاصد اس کے تحفے واپس لے کر پہنچے اور شاہی پیغام بھی سنا دیا، بلقیس کو آپ کی نبوت کا یقین ہو گیا اور خود بھی اور تمام لشکر اور رعایا مسلمان ہوئے اور اپنے لشکروں سمیت محمد سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب آپ نے اس کا یہ قصد معلوم کیا تو بہت خوش ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، آپ نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا کر دے؟ ایک سرکش جن کہنے لگا، آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود فرمایا تو فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزما لے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ، بزرگ، غنی اور کریم ہے۔ اس کی تفسیر ہے، جب قاصد واپس پہنچتا ہے اور بلقیس کو دوبارہ پیغام نبوت پہنچتا ہے تو وہ سمجھ لیتی ہے اور کہتی ہے، واللہ یہ سچے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا مقابلہ کر کے کوئی پنپ نہیں سکتا۔ اسی وقت دوبارہ قاصد بھیجا کہ میں اپنی قوم کے سرداروں سمیت حاضر خدمت ہوتی ہوں تاکہ خود آپ سے مل کر معلومات دینی حاصل کروں اور آپ سے اپنی تشفی کر لوں۔ یہ کہلوا کر یہاں اپنا نائب ایک کو بنایا، سلطنت کے انتظامات اس کے سپرد کیے، اپنا لاجواب بیش قیمت جڑاؤ تخت جو سونے کا تھا 7 محلوں میں مقفل کیا، اور اپنے خلیفے کو اس کی حفاظت کی خاص تاکید کی، اور 12,000 سردار جن میں سے ہر ایک کے ماتحتی میں ہزاروں آدمی تھے اپنے ساتھ لیے اور ملک سلیمان علیہ السلام کی طرف چل دی۔ جنات قدم قدم اور دم دم کی خبریں آپ کو پہنچاتے رہے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ قریب پہنچ چکی ہے تو آپ نے اپنے ایک دربار میں، جس میں جنوں ان سب موجود تھے، فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے تخت کو اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں پہنچا دے، کیونکہ جب وہ یہاں آ جائے گی اور اسلام میں داخل ہو جائے گی پھر اس کا مال ہم پر حرام ہو جائے گا۔ یہ قول قتادہ کا ہے، بہت ممکن ہے کہ اس کی اصل بھی
کوئی اسرائیلی روایت ہو۔ یہ سن کر ایک طاقتور سرکش جن جس کا نام کوزون تھا، جو مثل ایک بڑے پہاڑ کے تھا، بول پڑا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو آپ دربار برخاست کریں، اس سے پہلے میں لا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کے فیصلے کرنے اور جھگڑے چکانے اور انصاف دینے کو صبح سے دوپہر تک دربار عام میں تشریف رکھا کرتے تھے۔ اس نے کہا میں اس تخت کے اٹھا لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور ہوں بھی امانت دار، اس میں سے کوئی چیز چراؤں گا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے میرے پاس وہ پہنچ جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اللہ حضرت سلیمان بن داؤد کی اس تخت کے منگوانے سے غرض یہ تھی کہ اسے اپنے ایک معجزے، زبردست معجزے کا اور پوری طاقت کا ثبوت بلقیس کو دکھائیں کہ اس کے تخت جسے اس نے 7 مقفل مکانوں میں رکھا تھا وہ اس کے آنے سے پہلے دربار سلیمانی میں موجود ہے۔ وہ غرض نہ تھی جو اوپر بروایت قتادہ بیان ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جلدی کے تقاضے کو سن کر جس کے پاس کتابی علم تھا وہ بولا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ آصف تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے اور ان کے باپ کا نام برخیا تھا۔ یہ ولی اللہ تھے، اس میں اعظم جانتے تھے۔ پکے مسلمان تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ان کا نام استوم تھا۔ بلیغ میں بھی مروی ہے کہ ان کا لقب ذوالنور تھا۔ عبداللہ کا قول ہے کہ یہ خضر تھے، لیکن یہ قول بہت ہی غریب ہے۔ انہوں نے کہا آپ اپنی نگاہ دوڑائیے، جہاں تک پہنچے نظر کیجئے، ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ میں لا دوں گا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن کی طرف جہاں اس کا تخت تھا نظر کی، ادھر ہی کھڑے ہو کر وضو کر کے دعا میں مشغول ہوئے اور کہا یا ذوالجلال والاکرام، یا فرمایا اسی وقت تخت بلقیس سامنے آ گیا۔ اتنی ذرا سی دیر میں یمن سے بیت المقدس میں وہ تخت پہنچ گیا اور لشکر سلیمان کے دیکھتے ہوئے زمین میں سے نکل آیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے سامنے موجود دیکھ لیا تو فرمایا یہ صرف میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزما لے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ جو شکر کر لے، جو شکر کرے وہ اپنا ہی نفع کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بندگی سے بے نیاز ہے اور خود بندوں سے بھی اس کی عظمت کسی کی محتاج نہیں ہے۔ جیسے کہ فرمان ہے جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے، اور جو برائی کرتا ہوں وہ اپنے لیے، اور جگہ ہے جو نیکی کرتے ہیں وہ اپنے ہی لیے اچھائی جمع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا تھا تم اور وہ زمین کے سب انسان بھی اگر اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، وہ غنی ہے اور حمید ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تمہارے سب اگلے پچھلے انسان جنات بہتر سے بہتر اور نیک بخت ہو جائیں تو میرا ملک بڑھ نہیں جائے گا، اور اگر سب کے سب بدبخت اور برے بن جائیں تو میرا ملک گھٹ نہیں جائے گا۔ یہ تو صرف تمہارے اعمال ہیں جو جمع ہوں گے اور تم کو ہی ملیں گے۔ جو بھلائی دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اور جو برائی دیکھیں تو صرف اپنے نفس کو ہی ملامت کریں۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ پھیر بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آ گئی تو اسے دریافت کیا کیا ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، اور یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کہ یہ حوض ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں اور فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ اس آیت کی تفسیر ہے، اس تخت کے آ جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں قدرے تغیر و تبدل کر ڈالو۔ پس کچھ ہیرے اور جواہر بدل دیے گئے، رنگ و روغن میں تبدیلی کر دی گئی، نیچے اوپر سے بھی کچھ بدل دیا، کچھ کمی زیادتی بھی کر دی گئی تاکہ بلقیس کی آزمائش کریں کہ وہ اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے یا نہیں پہچان سکتی۔ جب وہ پہنچی تو اس سے کہا گیا کہ کیا یہی تیرا تخت ہے؟ اس نے جواب دیا ہو بہو اسی جیسا ہے۔ اس جواب سے اس کی دور بینی، عقل مندی، زیر کی دانائی ظاہر ہے کہ دونوں پہلو سامنے رکھے، دیکھا کہ تخت بالکل
میرے تخت جیسا ہے، اور بظاہر اس کا یہاں پہنچنا ناممکن ہے، تو ایسی بیچ کی بات کہی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پہلے ہی ہمیں علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ بلقیس کو اللہ تعالیٰ کے سواروں کی عبادت نے اور اس کے کفر نے توحید اللہ تعالیٰ سے روک دیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو غیر اللہ کی عبادت سے روک دیا اور اس سے پہلے کافروں میں سے تھیں، لیکن پہلے قول کی تائید اس سے بھی ہو سکتی ہے کہ ملکہ نے قبول اسلام کا اعلان محل میں داخل ہونے کے بعد کیا ہے، جیسے عنقریب بیان ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ہاتھوں ایک محل بنوایا تھا جو صرف شیشے اور کانچ کا تھا، اس کے نیچے پانی سے لبالب حوض تھا، شیشہ بہت ہی صاف شفاف تھا، آنے والا شیشے کا امتیاز نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اسے یہی معلوم ہوتا تھا کہ پانی ہی پانی ہے، حالانکہ اس کے اوپر شیشے کا فرش تھا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ اس سند سے غرض سلیمان علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ سنا تھا کہ اس کی پنڈلیاں بہت خراب ہیں اور اس کے ٹخنے چوپایوں کے کھروں جیسے ہیں۔ اس کی تحقیق کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا۔ جب وہ یہاں آنے لگی تو پانی کے حوض دیکھ کر اپنے پائنچے اٹھائے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جو بات مجھے پہنچائی گئی ہے غلط ہے، اس کی پنڈلیاں اور پیر بالکل انسانوں جیسے ہی ہیں، کوئی نئی بات یا بدصورتی نہیں۔ ہاں، چونکہ بے نکاحی تھی، پنڈلیوں پر بال بڑے بڑے تھے۔ آپ نے اس طرح سے منڈوا ڈالنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے کہا کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکے گی۔ آپ نے جنوں سے کہا کہ کوئی چیز بنا لاؤ جس سے یہ بال جاتے رہیں۔ بس انہوں نے ہڑتال پیش کی۔ یہ دوا سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہی تلاش کی گئی۔ محل میں بلانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ملک سے، اپنے دربار سے، اپنی رونق سے، اپنے ساز و سامان سے، اپنے لطف و عیش سے اور خود اپنے سے بڑی ہستی دیکھ رہے اور اپنا جاہو حشم نظروں سے گر جائے، جس کے ساتھ ہی تکبر کا خاتمہ بھی یقینی تھا۔ جب وہ اندر آنے لگی اور حوض کے حد پر پہنچی تو اسے لہلہاتا ہوا دریا سمجھ کے پائنچے اٹھا لیے۔ اسی وقت کہا گیا، آپ کو غلطی لگی، یہ تو شیشہ منڈا ہوا ہے، آپ اسی کے اوپر سے بغیر قدم تر کیے آ سکتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہی اس کے کان میں آپ نے صدائے توحید ڈالی اور سورج پرستی کی مذمت سنائی۔ اس محل کو دیکھتے ہی، اس حقیقت پر نظر ڈالتے ہی، دربار کے ٹھاٹ دیکھتے ہی اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ میرا ملک تو اس کے پاسنگ بھی نہیں۔ نیچے پانی ہے، اوپر شیشہ ہے، بیچ میں تخت سلیمانی ہے، اوپر سے پرندوں کا سایہ ہے، جنوں انس سب حاضر ہیں اور تابع فرما ہیں۔ جب اسے توحید کی دعوت دی گئی تو بے دینوں کی طرح اس نے بھی زندیقانہ جواب دیا، جس سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی لازم آتی تھی۔ اسے سنتے ہی سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور آپ کو دیکھ کر آپ کے سارا لشکر بھی۔ اب تو وہ بہت ہی نادم ہوئی۔ ادھر سے حضرت نے ڈانٹا کہ کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا، مجھ سے غلطی ہوئی، اور اسی وقت رب تعالیٰ کی طرف جھک گئی اور کہنے لگی، اے اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئی، چنانچہ سچے دل سے مسلمان ہو گئی۔ ابن ابی شیبہ میں یہاں پر غریب اثر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وارد کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر متمکن ہوتے تو اس کے پاس کی کرسیوں پر انسان بیٹھے، پھر اس کے پاس والی کرسیوں پر جن بیٹھے، پھر اس کے بعد شیطان بیٹھے، پھر ہوا اس تخت کو لے اڑتی اور معلق تھما دیتی، پھر پرند آ کر اپنے پروں سے سایہ کر لیتے، پھر آپ ہوا کو حکم دیتے اور پرواز کر کے صبح صبح مہینے بھر کے فاصلے پر پہنچا دیتی۔ اس طرح شام کو مہینے بھر کی دوری طے ہوتی۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ جا رہے تھے، پرندوں کی دیکھ بھال کی جو کی تو ہدہد کو غائب پایا، بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا، وہ جمگھٹے میں مجھے نظر نہیں پڑایا، سچ مچ غیر حاضر ہے؟ اگر سچ مچ وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، بلکہ ذبح کر دوں گا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کر دے۔ ایسے موقع پر پرندوں کے پر چنوا کر آپ زمین پر ڈلوا دیتے تھے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے تھے۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں خود حاضر ہوتا ہے، اپنا سبا جانا اور وہاں کی خبر لانا بیان کرتا ہے، اپنی معلومات کی تفصیل سے آگاہ کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی صداقت کی آزمائش کے لیے اسے ملکہ سبا کے نام ایک چٹھی دے کر دوبارہ بھیجتے ہیں، جس میں ملکہ کو ہدایت ہوتی ہے کہ وہ میری نافرمانی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس خط کو دیکھتے ہی ملکہ کے دل میں خط کی اور اس کے لکھنے والے کی عزت سما جاتی ہے۔ وہ اپنے درباریوں سے مشورہ کرتی ہیں، اپنے قوت پر گھمنڈ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تیار ہیں،
صرف اشارے کی دیر ہے، لیکن یہ برے وقت کو اور اپنی شکست کے انجام کو خیال کر کے اس ارادے سے باز رہتی ہیں اور دوستی کا سلسلہ اسی طرح شروع کرتی ہے کہ تحفے اور ہدیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجتی ہیں، جسے سلیمان علیہ السلام واپس کر دیتے ہیں اور چڑھائی کا حکم دیتے ہیں۔ اب یہ اپنے ہاتھ سے چلتی ہے اور جب قریب پہنچ جاتی ہے اس کے لشکر کی گرد سلیمان علیہ السلام دیکھ لیتے ہیں، تب فرماتے ہیں کہ اس کا تخت اٹھوا لاؤ۔ ایک جن کہتا ہے بہتر میں ابھی لاتا ہوں، آپ یہاں سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی آپ اسے دیکھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا اس سے جلد ممکن ہے؟ اس پر یہ تو خاموش ہو گیا، لیکن کتاب کے علم والے نے کہا ابھی ایک آنکھ جھپکتے ہی اتنے میں دیکھا کہ جس کرسی پر پاؤں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام تخت شاہی پر چڑھے تھے، اسی کے نیچے سے بلقیس کا تخت نمایاں ہوا۔ آپ نے شکر اللہ ادا کیا اور لوگوں کو نصیحت کی کہ اس میں کچھ ہیر پھیر کا حکم دیا۔ اس کے آتے ہی اس تخت کی بابت پوچھا تو اس نے کہا گویا وہی ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے دو چیزیں طلب کی، ایک تو ایسا پانی جو نہ زمین سے نکلا ہو نہ آسمان سے برستا ہو۔ آپ کی عادت تھی کہ جب کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑتی اول انسانوں سے دریافت فرماتے، پھر جنوں سے، پھر شیطانوں سے۔ اس سوال کے جواب میں شیطانوں نے کہا یہ کوئی مشکل چیز نہیں، گھوڑے دوڑائیے اور ان کے پسینے سے اسے پیالہ بھر دیجیے۔ اس سوال کے پورا ہونے کے بعد اس سے دوسرا سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے۔ اسے سن کر آپ اچھل پڑے اور اسی وقت جواب ملا کہ بے فکر ہو جاؤ، میں نے کفایت کر دی۔ آپ سجدے سے اٹھے اور فرمایا تو نے کیا پوچھا تھا؟ اس نے کہا پانی کے بارے میں، میرا سوال تھا، آپ نے پورا کر دیا۔ اور تو میں نے نہیں پوچھا، یہ خود اور اس کے سارے لشکری اور دوسرے سوال کو ہی بھول گئے۔ آپ نے لشکریوں سے بھی پوچھا کہ اس نے دوسرا سوال کیا کیا تھا، تو سب نے یہی جواب دیا کہ بجس پانی کے اس نے اور کوئی دوسرا سوال نہیں کیا۔ شیطانوں کے دل میں خیال آیا کہ سلیمان علیہ السلام نے اسے پسند کر لیا ہے اور اسے اپنے نکاح میں لے لیا ہے اور اولاد بھی ہو گئی، تو یہ ہم سے ہمیشہ کے لیے گئے۔ اس لیے انہوں نے حوض بنایا، پانی سے پر کیا اور اوپر سے بلور کا فرش بنا دیا، اور اس صرف سے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہی نہ ہو، وہ تو پانی ہی سمجھے۔ جب بلقیس دربار میں آئی وہاں سے گزرنا چاہا تو پانی جان کر اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے پنڈلیوں کے بال دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اسے زائل کرنے کی کوشش کرو، تو اس نے تو کہا گیا کہ اس طرح سے مونڈ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا نشان مجھے ناپسند ہے، کوئی اور ترکیب بتاؤ۔ پس شیاطین نے تلا بنا دیا جس کے لگاتے ہی بال اڑ گئے۔ پس اول بال صفا تلا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہی تیار ہوا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اس قصے کو نقل کر کے لکھا ہے کہ کتنا اچھا قصہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بالکل منکر اور سخت غریب ہے۔ یہ عطا ابن صائب کا وہم ہے جو اس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے بیان کر دیا ہے، اور زیادہ قرین قیاس امر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے دفاتر سے لیا گیا ہے جو مسلمانوں میں کعب و وہب نے رائج کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، پس ان قصوں کا کوئی اعتماد نہیں۔ بنو اسرائیل تو جدت پسند اور جدت تراز تھے، بدل لینا، گھڑ لینا، کمی زیادتی کر لینا ان کی عادات میں دخل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اس نے ان کا محتاج نہیں رکھا، ہمیں وہ کتاب دی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ باتیں پہنچائیں جو نفع میں، وضاحت میں، بیان میں ان کی باتوں سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہیں، ساتھ ہی بہت مفید اور نہایت احتیاط والی۔ سراخ کہتے ہیں محل کو اور ہر بلند اونچی عمارت کو۔ چنانچہ فرعون ملعون نے بھی اپنے وزیر حامان سے یہی کہا تھا۔ یمن کی ایک خاص ممتاز اور بلند محل کا نام بھی سراح تھا۔ اس سے مراد وہ بنا ہے جو محکم، مضبوط، استوار اور قوی ہو، بلور اور صاف شفاف شیشے سے بنائی گئی ہوں۔ دومتل جندل میں ایک قلعہ ہے، اس کا نام بھی مارد ہے۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ جب اس ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی رفت و عظمت، یہ شوکت، یہ سلطنت دیکھی اور اس میں غور و فکر کے ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت، ان کی نیکی، ان کی دعوت سنتی، تو یقین آ گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ اپنے اگلے شرک و کفر سے توبہ کر لی اور دین سلیمان علیہ السلام کی مطیع بن گئی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگی جو خالق، مالک، متصرف اور مختار کل ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر وہ بھی دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بچگونی لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری بچگونی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے،
بلکہ تم تو فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ اس واقعے کی تفسیر یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی قوم سمود کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کی رسالت ادا کرتے ہوئے انہیں توحید کی دعوت دی تو ان میں دو فریق بن گئے، ایک جماعت مومنوں کی اور دوسرا گروہ کافروں کا۔ یہ آپس میں گد گئے۔ جیسے ایک اور جگہ ہے کہ متکبروں نے عاجزوں سے کہا کہ کیا تم صالح کو رسول اللہ مانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کھلم کھلا ایمان لا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا، بس تو ہم ایسے ہی کھلم کھلا کافر ہیں۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بجائے رحمت طلب کرنے کے اور عذاب مانگ رہے ہو؟ تم استغفار کرو تاکہ نزول رحمت ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارا تو یقین ہے کہ ہماری تمام مصیبتوں کا باعث تو ہے اور تیرے یہ ماننے والے ہیں۔ یہ فرعونیوں نے کلیم اللہ سے کہا تھا کہ جو بھلائیاں ہمیں ملتی ہیں ان کے لائق تو ہم ہیں ہی، لیکن جو برائیاں پہنچتی ہیں وہ سب تیری اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے ہیں۔ اور آیت میں ہے، یعنی اگر انہیں کوئی بھلائی مل جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچ جاتی ہے تو کہنے لگتے ہیں یہ تیری جانب سے ہے۔ تو کہہ دے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہے۔ سورہ یاسین میں بھی کفار کا اپنے نبیوں کو یہی کہنا موجود ہے، ہم تو آپ سے بدشگونی لیتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ رہے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور سخت سزا دیں گے۔ انہوں نے جواب دیا، تمہاری بدشگونی تو ہر وقت تمہارے وجود میں موجود ہے۔ یہاں ہے کہ حضرت صالح نے جواب دیا، تمہاری بدشگونی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی وہی تمہیں اس کا بدلہ دے گا، بلکہ تم تو فتنے میں ڈالے ہوئے لوگ ہو، تمہیں آزمایا جا رہا ہے طاعت سے بھی اور معصیت سے بھی، اور باوجود تمہاری معصیت کے تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، اس کے بعد پکڑے جاؤ گے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا تھا کہ رات کو صالح علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی، اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے۔ اب دیکھ لے کہ ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کے قوم کو سب کو غارت کر دیا، اور یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑا نشان ہے۔ ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگاری کرتے تھے بال بال بچا لیا۔ اس کی تفسیر ہے، سمودیوں کے شہر میں 9 فسادی شخص تھے جن کی طبیعت میں اصلاح تھی ہی نہیں، اور یہی ان کے رؤسا اور سردار تھے۔ انہی کے مشورے اور حکم سے اونٹنی کو مار ڈالا گیا تھا۔ ان کے نام یہ ہیں، دامی، دعیم، حریم، داب، ثواب، مستعریاب، قدار ابن سالف۔ یہی آخری شخص وہ ہے جس نے اپنے ہاتھ سے اونٹنی کی کوچے کاٹی تھی، جس کا بیان اس آیت میں اور ایک اور آیت ہے الشمس میں، اس میں ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو درہم کے سکے کو تھوڑا سا کتر لیتے تھے اور اسے چلاتے تھے۔ سکے کو کاٹنا بھی ایک طرح کا فساد ہے، چنانچہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے جس میں بلا ضرورت سکے کو جو مسلمانوں میں رائج ہو کاٹنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ الغرض یہ ان کا یہ فساد بھی تھا اور دیگر فساد بھی بہت سارے تھے۔ اس ناپاک گروہ نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ آج رات صالح کو اس کے گھرانے کو قتل کر ڈالو، اور اس پر سب نے حلف اٹھائے اور مضبوط عہد و پیمان کیے، لیکن یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام تک پہنچے اس سے پہلے ہی عذاب اللہ تعالیٰ ان پر پہنچ چکا تھا اور ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ ان اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور ان سب سرداروں کے سر پھوٹ کے اور سارے ایک ساتھ مر گئے۔ ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے، خصوصاً جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام والی اونٹنی کو قتل کیا اور دیکھا کہ کوئی عذاب نہیں آیا، تو اب نبی اللہ کے قتل پر آمادہ ہوئے۔ مشورے کیے کہ چپ چاپ اچانک سے اور اس کے بال بچوں کو ہلاک کر دو اور اس کے والی وارثوں اور قوم سے کہہ دو کہ ہمیں کیا خبر، اگر صالح علیہ السلام نبی ہے تو وہ ہمارے ہاتھ لگنے کا نہیں، ورنہ اسے بھی اس کی اونٹنی کے ساتھ سلا دو۔ اس ارادے سے چلے راہ میں تھے ہی کہ جو فرشتے نے پتھر سے ان سب کے دماغ پاش کر دیے۔ ان کے مشوروں میں اور جو جماعت شریک تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ انہیں گئے ہوئے عرصہ ہوا اور واپس نہیں لوٹے تو یہ خبر لینے چلے، دیکھا کہ سب کے سر پھٹے ہوئے ہیں، کلیجے بھیجے نکلے پڑے ہیں اور سب مردہ ہیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام
کر ان کے قتل کی تہمت رکھی اور انہیں مار ڈالنے کے لیے چڑھے، لیکن ان کی قوم ہتھیار لگا کر آ گئی اور کہنے لگی، دیکھو اس نے تم سے کہا ہے کہ 3 دن میں عذاب الہی تم پر آئے گا، تم یہ 3 دن گزر جانے دو، اگر یہ سچا ہے تو اس کے قتل سے اللہ تعالیٰ کو اور ناراض کرو گے اور زیادہ سخت عذاب آئیں گے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر تمہارے ہاتھ سے بچ کے کہاں جائے گا؟ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ فی الواقع ان سے حضرت صالح علیہ السلام نے صاف فرما دیا تھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو قتل کیا ہے تو تم 3 دن تک مزے اڑا لو، پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہو کہے گا۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی زبانی یہ سن کر کہنے لگے، یہ تو اتنی مدت سے کہہ رہا ہے، آؤ ہم آج ہی اس سے فارغ ہو جائیں۔ جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی اسی پہاڑی پر حضرت صالح علیہ السلام کی ایک مسجد تھی جہاں پر آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب وہ نماز کو آئے اسی وقت راہ میں ہی ان کا کام تمام کر دو۔ جب وہ پہاڑی پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہے۔ اسے بچنے کے لیے ایک غار میں گھس گئے۔ چٹان آ کر غار کے منہ پر اس طرح ٹھہر گئی کہ منہ بالکل بند ہو گیا۔ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ کہاں گئے۔ انہیں یہاں یہ عذاب آیا، وہاں باقی والے وہیں ہلاک کر دیے گئے، نہ ان کی خبر انہیں ہوئی اور نہ ان کی انہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اور با ایمان لوگوں میں سے کسی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے اور اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں کھو دیں۔ انہوں نے مکر کیا، ہم نے ان کی چال بازی کا مزہ انہیں چکھا دیا اور انہیں اس سے ذرا پہلے بھی مطلق علم نہ ہو سکا۔ انجام کار ان کی فریب بازیوں کا یہ ہوا کہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ یہ ہیں ان کی بستیاں جو اجڑی پڑی ہیں، ان کے ظلم کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گئے ہیں، ان کے بارونق شہر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ذی علم لوگ ان نشانوں سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایماندار متقیوں کو بال بال بچا لیا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، لوط کا ذکر کر جب اس نے اپنے قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ قوم کا جواب بجس اس کہنے کے اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے بدر کر دوں، یہ تو بڑی پاک بازی کر رہے ہیں۔ بس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بجس اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا۔ اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی۔ پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی۔ اس کی تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہا ہے کہ آپ نے اپنی امت یعنی قوم کو اس نالائق فعل پر جس کا فائل ان سے پہلے کوئی نہ ہوا تھا یعنی اغلام بازی پر ڈرایا۔ تمام قوم کی حالت یہ تھی کہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے شہوت رانی کر لیا کرتی تھیں۔ ساتھ ہی اتنے بے حیا ہو گئے تھے کہ اس پاجی فعل کو پوشیدہ کرنا بھی کچھ ضروری نہ سمجھتے تھے، نہ جانتے تھے۔ اپنے مجموع میں واہی فعل کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنی اس جہالت سے باز آ جاؤ، تم تو ایسے گئے گزرے اور اتنے نادان ہو کہ شرعی پاکیزگی کے ساتھ ہی تم سے طبعی پاکیزگی بھی جاتی رہی، جیسے دوسری آیتوں میں ہے، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور عورتوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں چھوڑتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، جب لوط اور لوط والے تمہارے اس فعل سے بیزار ہیں اور نہ وہ تمہاری مانتے ہیں نہ تم ان کی، تو پھر ہمیشہ کی اس کلکل کو ختم کیوں نہیں کر لیتے؟ لوط علیہ السلام کے گھرانے کو دیس نکالا دے کر ان کے روزمرہ کے کچوکوں سے نجات حاصل کر لو۔ جب کافروں نے پختہ ارادہ کر لیا اور اس پر جم گئے اور اجماع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو ہلاک کر دیا اور اپنے پاک بندے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو ان سے اور جو عذاب ان پر آئے ان سے بچا لیا۔ ہاں، آپ کی بیوی جو قوم کے ساتھ تھیں وہ قوم کے ساتھ ہی تھی اور پہلے سے ہی ان ہلاک ہونے والوں میں لکھی جا چکی تھی، اور وہ یہاں باقی رہ گئی اور عذاب کے ساتھ تباہ ہوئی، کیونکہ یہ انہیں ان کے دین اور ان کے طریقوں میں مدد دیتی تھی اور ان کی بدعمالیوں کو پسند کرتی تھی۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر اسی نے قوم کو دی تھی، لیکن یہ خیال رہے کہ خدا نخواستہ ان کی اس فحش کاری میں یہ شریک نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بزرگی کے خلاف ہے کہ ان کی بیوی بدکار ہو۔ اس قوم پر آسمان سے پتھر برسائے گئے تھے جن پر ان کے نام کندہ تھے۔
ہر ایک پر اسی کے نام کا پتھر آیا اور ان میں سے ایک بھی نہ بچ سکا۔ ظالموں سے اللہ تعالیٰ کی سزا دور نہیں، ان پر حجت الہی قائم ہو چکی تھی، انہیں ڈرایا اور دھمکایا جا چکا تھا، تبلیغ رسالت کافی طور ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے مخالفت میں، جھٹلانے میں اور اپنی بے ایمانی پر اڑنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ نبی اللہ حضرت لوط علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں بلکہ انہیں نکال دینے کا ارادہ کیا۔ اسی وقت اس بدترین بارش نے، اس سنگ باری نے انہیں فنا کر دیا۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ آیت کی تفسیر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کہیں کہ ساری تعریفوں کے لائق فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اور اس کی صفتیں عالی ہیں، اس کے نام بلند اور پاک ہیں، اور حکم ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر سلام بھیجیں، جیسے انبیاء اور رسول حمد و صلاح کا ساتھ ہی ذکر آیت میں بھی ہے۔ برگزیدہ بندوں سے مراد اصحاب رسول ہیں اور خود انبیاء علیہم السلام بطور اولا اس میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور ان کے تابعداروں کے بچا لینے اور مخالفین کے غارت کر دینے کی نعمت بیان فرما کر اپنی تعریفیں کرنے اور اپنے نیک بندوں پر سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد بطور سوال کر کے مشرکوں کے اس فعل پر انکار کیا کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ پاک اور بری ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی نہ صرف 19واں پارہ ختم ہوتا ہے بلکہ سورہ نمل بھی ختم ہوتی ہیں۔ یہ منزل نمبر 5 تھی اور تفسیر ابن کثیر کے حصہ دوم سے لی گئی تھی۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس کے سننے اور اس کے دیکھنے کی جزا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔